Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer, and question is very important. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos, and video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. اینڈ گڈ نیوز فار یو، اب میرے چینل پہ لٹریچر کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی انگلش ویڈیوز بھی ملا کریں گے، جس کو آپ واچ کر کے اپنی انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں، ووکیبلری کو اچھا کر سکتے ہیں. زینی اسٹڈی انسٹرومینٹس لٹریچر ان پاکستان. ناؤ آئی ایم گونا اسٹارٹ دا ٹاپک. کنٹربری ٹیلز جوفری چوسر. کنٹربری ٹیلز ایز این اسٹیٹس اسٹائر. اسٹیٹس طنز کے طور پر کنٹربری کہانیاں. The Canterbury Tales written towards the end of the 14th century by Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer کی طرف سے 14ویں صدی کے اختتام کی طرف لکھا گیا کنٹربری کی کہانیاں is considered an state's satire because it effectively criticizes. یہ کہانیاں ایک اسٹیٹ کا طنز سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ مؤثر طریقے سے تنقید کرتا ہے. ایون ٹو دا پوائنٹ آف پیروڈی، یہاں تک کہ پیروڈی کے نقطہ نظر تک. دا مین سوشل کلاسز آف ٹائم، اس وقت کے اہم سماجی طبقے بھی. دیز کلاسز were referred to as the three states: the church, the nobility and the peasantry, which for a long time represented the majority of the population. اور ان طبقات، اس وقت کے اہم سماجی طبقات بھی، ان طبقات کو تین استانیوں یعنی کہ چرچ، شرافت، مزاریوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو طویل عرصے تک آبادی کی اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں. فرسٹ اسٹیٹ دا چرچ میڈ اپ آف دا clergy. This state is essentially encompassed those who spent a great deal of time in prayer. پادریوں سے بنا ہے یہ میک اپ آف دا clergy، اور اس اسٹیٹ نے بنیادی طور پہ ان لوگوں کو شامل کیا جنہوں نے نماز میں بہت اچھا وقت گزارا. In this time, clergy held a somewhat different function than what we think of today. اس وقت میں پادریوں نے اس سے کہیں مختلف تقریب کا انعقاد کیا جس کے بارے میں ہم آج کے بارے میں سوچتے ہیں. With many members laboring outside of the church or having a family in addition in their clerical duties. جس میں بہت سے ممبران چرچ سے باہر رہ رہے ہیں، ان کے کلیریکل فرائض کے علاوہ کوئی کنبہ رکھتے ہیں. The character of the person is probably the best example of the first state. اور جو پرسن کا جو کریکٹر ہے نا پہلی اسٹیٹ میں بہترین مثال ہے. While some of the other travelers also belong to the clergy, تاہم کچھ دوسرے مسافر بھی پادریوں سے تعلق رکھتے ہیں. They show evidence of emerging changes in social structures such as intellectualism and social mobility and reflect influences outside of those stereotypically associated with the clergy. وہ معاشرتی ڈھانچے میں ابھرتی ہوئی تبدیلیوں اور جیسے کہ دانشوری اور معاشرتی ڈھانچے میں معاشرتی نقل و حرکت کے ثبوت دکھاتے ہیں اور پادریوں سے وابستہ ان دقیانوسی تصورات سے باہر کے اثرات کی عکاسی کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹیٹ دا نوبلٹی شرافت. دس اسٹیٹ انکلوڈس لارج لینڈ اونرز، نائٹس، those with extensive time for leisure and those who spend time in battle. اس اسٹیٹ میں بڑے زمیندار، شرویروں، تفریح کے لیے وسیع وقت رکھنے والے اور جنگ میں وقت گزارنے والے شامل ہیں. The character of the night is a good example of second state. جو نائٹ کا کردار ہے دوسری اسٹیٹ کی ایک اچھی مثال ہے. The night is concerned with travel, battle, جویلری اینڈ فیم. اور نائٹ کا تعلق سفر، جنگ، مہم جوئی اور شہرت سے ہے. He does not work for a living nor is concerned with such menial tasks as making a living, money or labor. وہ معاش کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ہی اس طرح کے مردانہ کاموں سے متعلق ہے جیسے معاش، پیسہ یا مزدوری کرنا. As a nobleman, these tasks all lie outside his realm.
and are taken care of by others, notably those of the third estate. یہ ایک رئیس کی حیثیت سے یہ کام سب اس کے دائرے سے باہر جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے خاص طور پر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تھرڈ اسٹیٹ کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تھرڈ اسٹیٹ دا پیزنٹری یعنی کہ کسان. دس اسٹیٹ از ویل ریپرزینٹیڈ بائی دا پولو مین. یہ اسٹیٹ پولو مین کی طرف سے اچھی طرح سے نمائندگی کی جاتی ہے. ہو از ویری مچ کنسرن ود ٹوئل اینڈ ورک، جو بہت زیادہ محنت اور کام سے متعلق ہے. ہی از ڈپکٹیڈ ایز ہارڈ ورکنگ اینڈ پور بٹ موسٹ امپورٹنٹلی ڈز ناٹ کمپلین اباؤٹ ہز پاورٹی. یہ وہ محنتی اور غریب کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی غربت کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کرتا وہ. اینڈ سیمس ٹو ہیو نو ڈیزائر فار ریچز، اور ایسا لگتا ہے کہ دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے. دا پولو مین از اوبیڈینٹ اینڈ ایکسپٹنگ آف ہز لوٹ، اور وہ ایک ہل چلانے والا فرما بردار ہے اور اپنے آپ کو قبول کرتا ہے. ہی ہیز نو پرابلم ڈوئنگ دا ورک سو دیٹ ادرس کین پروفٹ. اسے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو. دا پولو مین لٹرلی کیریز ڈنگ فار اے لیونگ دا باٹم آف دا پرووربیل بیرل. پولو مین لفظی طور پر ایک زندہ رہنے کے لیے گوبر رکھتا ہے پرووربیل ہیرل کی نیچے. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جوفرے چوسر کنٹمپریری ٹیلز. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈز. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.